बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ख़वातीन व हज़रात, जॉन एलिया ने कहा था, ठीक है खुद को हम बदलते हैं। करीम भाई जी, मैं और डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब हाजिर हैं। तो डॉक्टर साहब के ठीक है खुद को हम बदलते हैं, वाह। शुक्रिया मशवरत का चलते हैं, हो रहा हूं मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। क्या कहने। क्या किस तरीके से ये जिंदगी को देखते थे और इतनी बारीकी से देखते थे। वो होते तो हम उनसे पूछते, वो नहीं है। तो देखिए डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब क्या फरमाते हैं। जनाब डॉक्टर साहब। असल में जॉन एलिया जो है ना, वो एक आवाज थी, आवाज जी जी जो बरसों बरसों में कहीं गूंजती है, और ऐसी आवाज जिससे समाज की कांच की दीवारें चटक जाएं। जी ये वो आवाज थी। जब 2012 में जी उनकी किताब शाया हुई थी फरनोद, जी जिसमें जॉन एलिया के जो अल्फाज थे वो अकवाल बनकर लोगों के जहनों पर छा गए। लोग सोशल मीडिया पर ये देखने लगे कि जॉन एलिया फकत शायर ही नहीं, फलसफी और मुनफरिद अंदाज का एक फलसफी भी है। और फरनोद में जो मज़ामीन हैं साबिर रज़ा, और उनकी तादाद, यानी उनकी जिंदगी में मुख्तलिफ रिसालों में वो छपते रहे किताब की सूरत में। उनकी जिंदगी में तो ये शाया ना हो सके, मगर ये खालिद अहमद अंसारी साहब जो हैं, ये पेशे के लिहाज से तो बैंकर हैं, मगर ये रईस जॉन एलिया के बड़े ही अकीदतमंदों में से थे। खालिद अहमद अंसारी हैं, ये उनका बड़ा काम है, बैंकर है ये। वैसे तो उन्होंने 2012 में ये टोटल मज़ामीन थे 181, 181, उनको उन्होंने किताब की सूरत में शाया किया, जिसका नाम है फरनोद। और उसमें हर मजमून अलग अलग है, तारीखी, सियासी, इल्मी, मजहबी, समाजी, किसी भी मौजू पे आप ले लें, आपको उसमें मजमून मिलेगा, जिस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं उसमें से एक मजमून का मुख्तसर सा खाका भी पेश करूंगा। दरअसल बात यह है कि हर शायर जो है वो एक खास किस्म के दौर से, कर्ब से गुजरता है, जो उसके अतराफ में होता है या जो उसने देखा होता है। और फिर बहुत सारे जो शायर हैं वो बाज़ औक़ात अपनी जिंदगी में उस किस्म की कैफियत से गुजरते हैं और उसका इजहार उनकी शायरी में होता है। उसमें से एक कैफियत है हिजरत की। जाहिर है जॉन एलिया ने भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत की थी, हमने भी हिजरत की, पाकिस्तान से यहाँ आए। बहुत से लोगों ने पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत की थी, युगांडा से लोग हिजरत करके यहाँ आए थे, केनिया से आए। तो हर एक की अपनी अपनी एक कहानी होती है, और इसका एक दुख वही समझ सकता है जिसने हिजरत की होती है। क्योंकि लाख कुछ भी हो, लाख जैसे हमें यहाँ आसाइशें हैं, लेकिन हमारा अपना वतन जो है वो हमें भूल नहीं सकता, वो हमें याद रहता है। तो इस हवाले से बहुत सारे शायरों ने तकसीम जो थी पाकिस्तान की, उस पर हम बहस नहीं करेंगे कि वो सही थी या गलत थी, ये हमारा वो काम नहीं है। हमें तो ये है कि कायदे आजम ने हमें एक मुल्क दिया, ये उनका हम पे एहसान था, और हम एक आजाद मुल्क में आजाद शहरी के तौर पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहुत सारे शायरों ने इस आजादी को कबूल नहीं किया साबिर रज़ा। मिसाल के तौर पर आप फैज अहमद फैज को देखें, उनका शेर है, ये दाग दाग उजाला ये शब गुजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। खैर वो बहस से किसी और तरफ चली जाएगी। उनका मतलब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो दैट इज अ डिफरेंट सेंस, लेकिन वो कट्टर किस्म के पाकिस्तानी थे। देखिए जो शेर का जो मफहूम आजादी है, के कायल थे और खुद शेर का जो मफहूम है वो शायर जानता है। पढ़ने वाले को हक है कि वो अपनी मर्जी से मफहूम निकाले, मफहूम ले। अच्छा अहमद नदीम कासमी, अहमद नदीम कासमी है। अच्छा हबीब जालिब, इफ्तिखार आरिफ, वही है ख्वाब जिसे मिलके सबने देखा था। जी हाँ।
اب اپنے اپنے قبیلوں میں بٹ کے دیکھتے ہیں. جی ہاں. افتخار عارف ہیں, احمد ندیم قاسمی ہیں, اس کے بعد حبیب جالب کے اشعار ہیں بہت سارے جو مثال کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں. لیکن ہجرت کا دکھ جان ایلیا کو بھی تھا. جی ہاں. انہوں نے جو ہجرت کی تو اس کے بعد وہ ہندوستان تشریف لے گئے تھے جی جی. بعد میں کچھ عرصے بعد, اور وہاں پر ایک مشاعرے میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا کلام بھی پڑھا تھا. بہرحال ان کا جو کہنا ہے صابر رضا کا, سوری جان ایلیا کا, کہ ہم تو جیسے یہاں کے تھے ہی نہیں, دھوپ تھے سائباں کے تھے ہی نہیں, واہ. اور اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں. واہ واہ واہ. تو یہ مشاعرہ ہوا تھا, آذر بارہ بنکوی نے کروایا تھا. اودھ کے اندر ایک جگہ ہے بارہ بنکی, اور اس میں ایک بہت بڑا ہال ہے, 7 ہال, جہاں مشاعرے ہوتے تھے. وہاں قیام پاکستان کے بعد جب یہ وہاں گئے تھے تو وہاں بڑا مشاعرہ ہوا تھا, اس میں خمار بارہ بنکی بھی تھے. وہاں انہوں نے یہ اشعار پڑھے تھے اور رو پڑے تھے وہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے کہ ہم تو جیسے یہاں کے تھے ہی نہیں, دھوپ تھے سائباں کے تھے ہی نہیں, اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں. تو ہجرت کا دکھ انہیں اکثر ساری زندگی رہا. وہ اکثر اپنے شعروں میں اس بات کو لاتے رہے. اس کے بعد جو انہوں نے فرنود میں انشائیے لکھے, اس میں بھی کئی پہلو جو ہیں انہوں نے اجاگر کیے. ایک جگہ وہ لکھتے ہیں, تاریخ روزگار فنا لکھ رہا ہوں میں, تاریخ روزگار فنا لکھ رہا ہوں میں, دیبا چائے وجود پہ لا لکھ رہا ہوں میں. اب کتنا گہرا اور معرفت کا اور فکر کا شعر ہے. پھر جب انہوں نے فرنود لکھی تھی نا, جو انشائیے 181, وہ اس کو کیا کہتے تھے, کارخانے میں خون تھوکنے کے, کارخانے میں خون تھوکنے کے اپنی روزی کما رہا ہوں میں. خون تھوک کے روزی کمائی ہے اس شخص نے. اچھا, ایک ان کا پہلو ایسا ہے جو اکثر کہیں بھی مجھے سوشل میڈیا پہ خاص نظر نہیں آیا, یہ مجھے بہت قریب کے لوگوں سے پتا چلا تھا اس زمانے میں. ایوب خان کا دور حکومت تھا, اور اس دور حکومت میں ایک ایسی کوئی اسمبلی میں بل پاس ہونے جا رہا تھا یا کچھ تھا کہ مرد جو ہیں وہ 4 شادیاں کرے, اس کا کوئی قانون پاس ہونا تھا, کچھ ہونا تھا ایسا. میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی, مجھے یاد نہیں ہے, 1960 کی بات ہے یہ, 1960 ایوب خان کا ہی دور تھا غالباً. میں تو پیدا ہوا ہوں اس وقت. اچھا, آپ کو بھی نہیں پتا. خیر, تو انہوں نے ایک لڑکی کے نام سے ایوب خان کو خط لکھا تھا. اچھا, یہ جان ایلیا نے, اور جان ایلیا کے کچھ مضامین عورتوں کے نام سے بھی ہیں. 2 نام تھے ان کے قلمی نام, جس میں انہوں نے عورت کے نام سے لکھا ہے. ایک نام تھا زہینہ سائکی, اور دوسرا تھا افروز آفشید. یہ 2 ناموں سے بھی وہ لکھتے رہے. اس لیے نہیں لکھ رہے تھے کہ انہوں نے عورتوں کے نام سے لکھا, وہ اصل میں عورتوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا چاہتے تھے, اور عورتوں کے مسائل کو سامنے لانا چاہتے تھے, اور عورتوں کو یہ, یعنی ان کی کوشش تھی کہ اور عورتیں بھی یہ جب پڑھیں گی کہ ایک عورت نے لکھا ہے تو وہ بھی پھر اس میدان میں آئیں گی اور اپنی آواز جو ہے وہ اٹھائیں گی ناانصافی کے خلاف. جی جی. حالانکہ عورتوں کے خلاف ناانصافی کی سب سے پہلی آواز تو ایک خاتون نے ہی اٹھائی تھی, لیاقت علی خان کے زمانے میں. جی جی. جب گورنمنٹ یہ بل پاس نہیں کر رہی تھی ان کے زمانے میں کہ عورتوں کو جائیداد میں وراثت میں حصہ ملنا چاہیے, پھر وہ ان خاتون نے, شاہ نواز نام تھا ان کا, بیگم شاہ نواز غالباً, مجھے پورا یاد, تو انہوں نے پھر مہم چلائی تھی اور یہ بل پاس ہوا تھا. لیاقت علی خان جو ہے ان مرحوم, انہوں نے بل پاس کیا تھا. بہرحال تو خواتین کے مسائل پہ وہ لکھتے تھے. کوئی ایسی بحث چلی تھی کہ کچھ علماء حضرات جو تھے, علماء کرام, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ بل پاس نہیں ہوتا کہ مرد کو 4 شادیوں کی پوری اجازت دی جائے قانونی طور پر, جی جی, اگر یہ نہیں ہوگا تو اس سے حرام خوری زیادہ پیدا ہوگی, حرام خوری. یہ ان کی دلیل تھی. تو جان ایلیا نے یہ کہا کہ بھائی
اسلام 1400 سال پہلے سے آیا ہے، اور اس کے بعد کے جو اسلام کے حالات ہیں، اور اس زمانے کے اندر جب کہ 4 شادیاں کرنا کوئی وہ نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، وہ 4 شادیوں کے خلاف نہیں تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو غور کریں اور اس کے اوپر معاشرے کا جو حال ہے اس کے مطابق چلیں، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو، یہ ان کا مقصد تھا۔ وہ کسی اسلامی قانون کے خلاف نہیں تھے یا شریعت کے۔ بہرحال تو انہوں نے یہ دلیل دی ان علماء کرام کو کہ بھئی جن ملکوں میں اگر آزادی بھی ہے یا اجازت ہے کہ 4 شادیاں کرو، کیا وہاں حرام خوری نہیں ہوتی؟ بات صحیح ہے صابر رضا۔ اس وقت مڈل ایسٹ کے کئی ممالک ہیں جہاں عرب جو ہیں ان کے ساتھ 4 بیویاں ہیں کہ نہیں ہیں، تو کیا وہاں حرام خوری نہیں ہوتی؟ اس کے باوجود وہ آزادی، یہ دلیل وہ نہیں مان رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے لکھا، تو اس قسم کی چیز ان کے جو ہے نا زندگی میں انہوں نے بہت کچھ کام کیا جون ایلیا نے، یعنی ہر مسئلے پہ لکھا۔ ان کی جو فرنود میں جو مضامین ہیں وہ اگر آپ پڑھیں تو وہ ایک تاریخ لکھی ہے انہوں نے۔ یہ مضامین سسپنس ڈائجسٹ میں شائع ہوئے، پھر اور کئی رسالوں میں شائع ہوئے، لیکن ان کو یکجا جو ہے وہ بعد میں کیا گیا 2012 میں۔ ان کا ایک مضمون تھا جس کا نام تھا تیرے دیوانے یہاں تک پہنچے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بستیاں سوالوں کے انبوہ میں گھری ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی وہ مسئلے ہیں جس سے ساری دنیا دوچار ہے۔ ہر مسئلہ اپنے سے بڑے مسئلے کا حل چاہتا ہے، اور یہ دائرہ پھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اگر ہماری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، زبان گل نہیں گئی ہے اور عقل کو جنون نہیں ہو گیا ہے، تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم زندگی کی ان تیز اور ان حقیقتوں سے بھاگ کر اپنے اندر پناہ لینا چاہیں؟ مسئلوں کے اس ہجوم میں انسانیت کے کھوے چھل گئے ہیں۔ تم ذرا دیکھو تو انسانیت کی جواں ہمتی پر کس قدر بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ آگے وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ انسان ایک خاندان ہے، انسانیت ایک خاندان ہے، نہ اس میں کوئی امتیاز ہے نہ تفریق۔ جو تفریق پیدا کرتے ہیں وہ اس مقدس خاندان میں شامل نہیں۔ لکھنے والوں اور بولنے والوں کا جتنا بھی مقدور ہو، اس کے مطابق عالمگیر سماج کے قیام کی کوشش کرنا ان کا سب سے پہلا فرض ہے۔ اور پیشہ ور مجرموں کے اس عالمی جتھے سے خبردار رہو جو نہ مغرب کا دوست ہے نہ مشرق کا۔ اب دیکھو پاکستان کے ساتھ ان کی محبت، وہ کہتے ہیں ایک جگہ کہ انسانیت دشمن چاہے پاکستان کے رہنے والوں یا امریکہ اور انگلستان کے، وہ ہماری نفرت کے یکساں طور پر مستحق ہیں۔ دنیا میں صرف 2 عقیدے پائے جاتے ہیں، انسانیت اور انسانیت دشمنی، اور صرف 2 قومیں رہتی ہیں، انسان اور انسان دشمن۔ بہت اچھا۔ اب یہ انہوں نے لکھا، یہی ان کا جو کالم تھا یہ تھا 1963 میں جو ہے انشا میں یہ شائع ہوا تھا جنوری میں، اور بعد میں یہی سسپنس ڈائجسٹ میں اپریل 2002 میں نیکی کے عنوان سے بھی شائع ہوا۔ تو انہوں نے بڑے بڑے ان کے مضامین ہیں ایسے جو انہوں نے لکھے۔ اور ہجرت کے حوالے سے بھی وہ ہمیشہ دکھی رہے۔ ان کی کوشش، انہوں نے ظاہر پاکستان کو قبول کر لیا تھا، پاکستان میں آ گئے تھے، رہتے تھے، لیکن ان کا دل جو تھا اس میں یہ ایک کانٹا ہمیشہ رہا کہ وہ اپنا بہت کچھ وہاں چھوڑ کر آ گئے تھے۔ اور اسی لیے جب شاہانہ رئیس نے، ان کی جو بھتیجی ہیں رئیس امروہی صاحب کی بیٹی شاہانہ رئیس ایلیا، انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی چچا جون، تو اس میں انہوں نے بڑے پیار سے یہ ذکر کیا ہے کہ چچا جون آپ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ہم امروہہ گئے تھے، اور وہاں امروہہ میں جو تبدیلیاں ہو گئیں، جو ہر چیز بدل گئی، اس کا انہوں نے بڑے دکھ اور کرب سے اظہار کیا ہے۔ تو جون ایلیا کی جو شخصیت ہے، اب یہ ان کے جو اشعار ہیں اس میں یہ دکھ اور یہ درد ملتا ہے۔ جون ایلیا دراصل ایک ایسا شاعر کہ جس نے بیٹھے بیٹھے شہرت کے لیے دکھ کو اپنی شاعری میں نہیں ڈالا تھا، وہ اس دکھ سے گزرا ہوا شاعر ہے، اور یہ دکھ اس کے اندر اتنا رچ بس گیا تھا کہ اگر دکھ نہ ہو تو اسے دکھ ہوتا تھا۔ واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے جناب، کیا کمال کی شخصیت تھے، شاعر، ادیب، اور بے شمار خوبیوں کے ساتھ ساتھ
ایک اچھے انسان بھی تھے. یہ آپ نے سامنے جو ان کا شعر لکھا ہے، یہاں میں ذکر نہیں کر رہا مکینوں کا، کبھی کبھی در و دیوار مرنے لگتے ہیں. ہے جب فیصلے کا صحرا میں، ہے جب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں. کیا بات ہے جناب. خواتین و حضرات، پھر انشاءاللہ جان ایلیا پہ گفتگو کے لیے اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.